बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। खैर रमज़ान के एक और सिलसिले के साथ, एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मेरे साथ है हसन। मैंने कहा आगे कुछ बोला। चले इस उम्मीद के साथ आप ठीक ठाक हैं, सुबह आपकी अच्छी हो गई होगी और अब रोज़ा आपका अच्छा गुजर रहा होगा। चूँकि हम इस टाइम पे शाम को आपको ज्वाइन करते हैं इस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर और मुख्तलिफ हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। चूँकि पॉलिटिकल हैपनिंग साथ साथ होती रहती है, तो आज हमने सोचा कि आज सेनेट के इंतखाबात है, तो अपने ट्रांसमिशन के अंदर सबसे पहले आगाज़ इसी से करें। बिल्कुल इसी से करेंगे और थोड़े बहुत, क्योंकि रमज़ान खत्म हो रहा है, तो थोड़े बहुत टंग ट्विस्टर्स आपको हमारे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इतना तो चलता है ना, इतना तो होता है। खैर जी, बिल्कुल जैसा कि हमने बात की, आज अहम दिन है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। हम अपने प्रोग्राम के यानी कि खैर रमज़ान के मुकम्मल फॉर्मेट की जानिब आएंगे, लेकिन इस अपडेट पर ज़रा हम बात कर लें तो फिर हम वापस डेफिनेटली आएंगे। बड़ा ज़बरदस्त मौजू, मेहमान, सब कुछ है हमारे पास जो आपको रोज़ाना देखने को मिलता है। सेनेट इंतखाबात का जिक्र करें तो पोलिंग मुकम्मल हो चुकी, दोनों तरफ वोटों की गिनती का जो अमल है वो भी जारी है। इस वक्त कुछ खबरें आ भी रही हैं इंतखाब के हवाले से, उस बारे में भी आपको ताज़ा तरीन क्या है अपडेट करेंगे। 30 नशिस्तों के लिए फिल वक्त अगर नंबर्स की मैं बात करूँ 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं जी, जबकि 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जो बलूचिस्तान असम्बली है इससे तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस्लामाबाद की अगर बात करें, यहाँ पे जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर 2-2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार 222 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा अंसर महमूद ने 81 वोट हासिल किए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तें हासिल की हैं। जनरल नशिस्तों की अगर बात करें तो इस पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाउडा सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और खैबर पख्तूनख्वा से जो जनरल नशिस्तें हैं इस पर ख़वातीन पर 4 उम्मीदवार मुख्तलिफ हैं और KPK से उलमा और टेक्नोक्रेट के 16 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार हैं। इसी तरह जो KPK है यहाँ से उलमा और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। 4 नशिस्तों पर 16 नशिस्तों पर 4 नहीं, 4 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन अरकान ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए भी दरखास्तें जमा कराई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट का जो इंतखाबात है वहाँ पर मुलतवी कर दी हैं। और अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी जो हैं उन्होंने सुबह इलेक्शन कमिश्नर को ये दरख्वास्त दी थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उनके 25 अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इसलिए इस अमल को रोका जाए। अपोजिशन के इन 25 अरकान से हलफ ले लिया गया और उसके बाद इंतखाब हुए तो अपोजिशन को सेनेट को 11 में से 4 नशिस्तें मिलेंगी। अगर हलफ ना लिया तो 11 में से 10 नशिस्तें हुकूमत को मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ मिलाकर ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला किया है। असद कैसर साहब ने कहा है कि जी ग्रैंड अलायंस जो है इसका मकसद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को कायम करना है। इस हवाले से आज फॉर्मल मीटिंग भी होगी और ग्रैंड अलायंस में जमात इस्लामी, MWM, BNP और जो पश्तूनख्वा जो है अवामी पार्टी वो शामिल होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ शौकत पराचर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू वेरी मच मिस अरमुल्ला एंड इमरान हसन साहब। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। लॉन्ग टाइम, एक तो रमज़ान में हमारा थोड़ा ब्रेक भी चलता रहा तो ज़रा करंट अफेयर्स कम रहा, हम रमज़ान अफेयर्स में ज़्यादा बिजी थे, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे टू टॉक अबाउट। सबसे पहले तो जो आपके पास ताज़ा तरीन है इन नंबर्स को लेकर, बिला मुकाबला एक बहुत बड़ी तादाद है सेनेटर्स की, कुछ नई रिवायात भी बन रही हैं, तो क्या आप ओवरऑल इस वक्त क्या आउटकम देख रहे हैं जी इस प्रोसेस का पूरे प्राइस साहब? देखें, बड़ा अहम दिन है। मैं तो समझता हूँ कि 8 फरवरी से भी इम्पोर्टेंट ये दिन है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। लेकिन इसी अहम दिन में एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड एक आज एक नई ट्रेडिशन आई है कि पूरा एक सूबा, उसमें इलेक्शन ही नहीं हुआ सेनेट का। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये सेनेट का इलेक्शन है और सेनेट is the फेडरेशन, हाउस ऑफ फेडरेशन कहा जाता है। अपर हाउस से बढ़ के यानी सूबों का ये ऐवान है। ये चारों सूबों को बराबर की सीटें मिली हुई हैं। इमेजिन के एक सूबा आज नुमाइंदगी से महरूम हो गया। क्यों महरूम हो गया? PTI वाले अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की अपनी एक्सप्लेनेशन है, बट एज अ पाकिस्तानी आई फील कंसर्न्ड। अब क्या होगा? चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, क्योंकि आइन में और जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं सेनेट के, उनमें ओथ के बाद जो पहला काम होता है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाना होता है। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा माइनस करके 3 सूबे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा?
اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اوتھ لیا, انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اوتھ لیا, ان کے جو ممبر تھے سندھ اسمبلی میں اوتھ لیا, اسی بلے کے بغیر جو الیکشن پروسیس تھا اسی میں مخصوص سیٹیں پنجاب میں آئیں, سندھ میں آئیں, بلوچستان میں آئیں, لیکن پی ٹی آئی نے بلاک کر دیا ان مخصوص نشستوں پر خواتین کے حلف کو. الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی جو ہے وہ حلف ہوگا ان خواتین کا تو پھر سینٹ کا الیکشن ہوگا. اس کا حل پھر کیا ہے؟ کیا پھر اس کے لیے بھی سپریم کورٹ جانا پڑے گا؟ پشاور ہائی کورٹ کا تو آرڈر آیا تھا کہ ان خواتین کا جو آپ حلف کروائیں. اب آگے سے آرگومنٹ آتا ہے کہ جی جب اجلاس ہوگا تو حلف کروا لیا جائے گا. اجلاس تو آج ہونا چاہیے تھا, آج سینٹ کا الیکشن ہونا تھا, آج سینٹ کا. اور جو ابھی مس ارملہ بات کر رہی تھی کہ ادروائز ان کو 4 سیٹیں ملیں گی, ویسے 9 سیٹیں ملنی ہیں, سارا جھگڑا اسی پہ ہے. 4 سے 5 سیٹوں کا جو فرق ہے, سارا جھگڑا اس کا ہے. 4 سے 5. جی پریس صاحب, شوق اس میں آپ کیا الیکشن کمیشن کے رول کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے جب قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا مقابلہ تھا کا معاملہ تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کا حلف برداری کے اوپر جو موقف تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, سینٹ کے حوالے سے مختلف ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بیسیکلی سینٹ کے تو قیام کا مقصد ہی یہ تھا کہ فیڈریشن کو ایک رکھنا, فیڈریشن کی علامت کے طور پہ یہ ہمارا ادارہ موجود ہے جس میں صوبوں کی نمائندگی ہے. اور اس میں اگر اس قسم کا ابہام ہوگا, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا جیسے صوبے کا جو اوبویسلی چھوٹا صوبہ ہے باقی صوبوں کی نسبت, تو یہ تو صورتحال کچھ ٹھیک جانب نہیں جاتی دکھائی دیتی. بارے الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے خاص طور پہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا اپنا تبصرہ ہمارے سامنے رکھیں. جس طرح سپریم کورٹ کے لیے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 190 اسسٹنس والا, ان ایڈ والا, اس کو آرٹیکل ہم کہتے ہیں. اگر سپریم کورٹ اس آرٹیکل کو انووک کر کے کوئی بھی فیصلہ کرے تو تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز انڈر دا فیڈرل اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ دے آر باؤنڈ ٹو اوبے دیٹ. اسی طرح آئین کا ایک آرٹیکل 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا جو ہے 220. آئی وش کہ آپ دونوں اور آپ کے ناظرین جو اس وقت آپ کا شو دیکھ رہے ہیں, وچ از ویری پاپولر شو, آئی نو, بیکاز میں جب آپ کے شو میں آتا ہوں مجھے بڑا فیڈ بیک ملتا ہے. تو آئین کا آرٹیکل 220 وہ بالکل یہی کہتا ہے کہ all executive authorities under the federal and the provincial government, they will assist election commission in dispensation of its duties. اب الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز they are defined in article 218 clause 3 کہ الیکشن کمیشن will conduct and organize the election. So سینٹ کا الیکشن ہو, وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو, وہ جنرل الیکشن ہو, تمام الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرنے ہیں. سو ڈیوٹی جب الیکشن کمیشن کی آئے گی تو تمام فیڈرل اینڈ پروونشل اتھارٹیز دے آر باؤنڈ ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن. چاہے یہ کہ آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم حلف نہیں ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن نے کہا, پشاور ہائی کورٹ نے پھر فیصلہ دیا, آرڈر دیا کہ آپ حلف کروائیں. اب وہ ٹیکنیکلی کھیل رہے ہیں کہ جب اجلاس ہوگا صوبائی اسمبلی کا تو ہم حلف کروا دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے صوبے کو محروم کر دیا سینٹ میں ریپرزنٹیشن سے. سو الیکشن کمیشن کا جو دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا جب بلہ ہے یا نہیں ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو بیرسٹر گور خان یہی بات کر رہے تھے. فور سائٹ تھی ان کی, فار سائٹڈنیس تھی ان کی کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو ہمیں مخصوص نشستوں پہ خواتین اور اقلیتوں کی سیٹیں نہیں ملیں گی. جب آپ کو معلوم تھا کہ اب تو آپ اس پروسیس کو ہرڈل نہ کریں, آپ جانے دیں پروسیس کو آگے. ٹھیک ہے, تو فائنلی آپ ایک تو یہ ہے کہ پھر کیا اس کا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو پائے گا یا ونس اگین وی آر گوئنگ ٹو ناک دی ڈورز آف سپریم کورٹ آف پاکستان؟ مجھے تو وہی پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوبے کریں گے, جب اجلاس ہوگا تو ہم حلف کروائیں گے. یہ اصل میں نا وہ ناک اتنی لمبی ہو چکی ہے ہر طرف, اس ناک کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں, ایگو آ رہی ہے, ناک پھنس رہی ہے ہر چیز میں. جی کانفرنٹیشن ہو رہی ہے. اگر باقی صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں اسی سینیریو میں, اسی کانٹیکس میں خواتین کا آؤٹ ہو سکتا ہے
تو پھر کے پی میں بھی ہونا ہو چاہیے. سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ کا تجزیہ ہم تک پہنچا. شوکت پراجا صاحب رینکر پرسن اور صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور اپنے مصروف وقت میں سے انہوں نے وقت نکالا. خود بھی مصروف تھے کیونکہ ہم رمضان میں ہم سبھی میڈیا پیپل کی جو مصروفیات ہیں وہ ذرا فرق ہو جاتی ہیں, لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہم نے آپ کو بتائی, آنے والے بلیٹنز میں اور پروگرامز میں آپ کو مزید بھی اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں. بالکل, بیک ٹو آر ٹرانسمیشن, اور ہم اس میں آج جس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس ٹرانسمیشن میں ہم کچھ نہ کچھ ایسے ٹاپکس, ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں. آج ان کی رضائی ماؤں کا ذکر کیا جائے گا. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کا نام سب سے نمایاں ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اپنا دودھ پلایا, بلکہ نبی دو جہاں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین پرورش بھی کی. آج ہم کائنات کی سب سے خوش نصیب ترین ہستی اور رضائی ماں کا ذکر کریں گے, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اور ان کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے, اور جو واقعات ہیں, جو مختلف چیزیں ہیں جنہوں نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی, ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے. آج ہم اسی ہستی پاک کا ذکر کریں گے. بالکل, اس میں کیا دو رائے ہے کہ خوش قسمت ترین ہیں وہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا درجہ ملا, جب اوبیسلی ان کو اور کسی نے نہیں ان کو اٹھایا تو بی بی حلیمہ نے ان کو اٹھایا, اور یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں یقینی طور پہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. آج ان کا یوم وصال ہے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آج ان کا بھی ذکر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو آج کل ایک فیملی بانڈنگ ہے, خاص طور پہ جو ماں باپ اور ماں کا خاص طور پہ بچوں سے تعلق ہے, اور پھر بچوں کا ایک ان ریٹرن رسپانس ہے ٹورڈز دیئر مدرس, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ذرا پیرنٹل جو ایک ریلیشن شپ ہے. مہمانان ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں, فہد علی کاظمی صاحب اور پروفیسر ناصر محمود صاحب. آج لگتا ہے دونوں نے ماشاءاللہ ڈریس کے اندر کافی زبردست قسم کی میچنگ, ایکسیڈنٹل ہے یا ہو گئی ہے لیکن بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. سو ویلکم ٹو دی شو سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, اینڈ نن ادر دین سب کے بغیر, میرے بغیر بھی شو ہو سکتا ہے, ایک شخص کے بغیر نہیں ہو سکتا, وہ ہے احمد. احمد السلام علیکم, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ دونوں سلام. بالکل ٹھیک. احمد, آج آپ کے مینیو میں کیا ہے؟ آج ہم دھواں گوشت بنانے جا رہے ہیں. دھواں گوشت؟ دھواں گوشت ایک مڈل آئٹم ہے قورمے اور کڑھائی کے سینٹر پارٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور یہ اسپیشلی تیار ہوتا ہے دہی کی کریم سے. اچھا, دہی کے اوپر جو ملائی آتی ہے یا اترتی ہے اس سے یہ تیار ہوتا ہے, اور اس میں پیاز اور ٹماٹروں کا دونوں کا استعمال ہوتا ہے. دونوں کا استعمال. تو عید پہ جو لوگ قورمہ یا کڑھائی بنانے جا رہے ہیں اوکے, وہ اب دھواں گوشت بنائیں. اللہ کیا بات ہے, یہ مڈل کی کوئی چیز ہے کڑھائی, اور کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. اور اس کو ہم بنائیں گے ڈالڈا کے اندر, کیونکہ ڈالڈا کبھی بھی اپنی ہیلتھ اور جو ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. جہاں ممتا وہاں ڈالڈا. ایگزیکٹلی, اور آپ پروسیس شروع کر چکے ہیں, ابھی کرنا ہے آپ نے؟ جی, میں پروسیس شروع کر چکا ہوں. آلرائٹ, چلیں واپس ہم آئیں گے آپ کی طرف. آل دی بیسٹ. دھواں گوشت سنا میں نے پہلی بار ہے, بٹ آئی بلیو جب احمد بنائیں گے تو ہمیں کھانے میں بھی مزہ آئے گا. ابھی ہم نے بریک لینی ہے, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام میں مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر, گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی. کسی شاعر نے یہ کہا تھا, اور اس جھونپڑی کا مقدر کیسا بلند ہوا یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہی. آج ہم نے بی بی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور ہمارے ساتھ مہمانان موجود ہے. بغیر کسی توقف کے آج تھوڑا سا وقت ہمارا سیاست کی نظر ہوا, لیکن اس کے باوجود موضوع اتنا خوبصورت ہے. میں چاہوں گا آپ ذرا پھر صاحب آغاز کیجئے. بہت ہی خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی مائیں ہیں, کچھ 2-3 علماء نے لکھی, لیکن ان میں سب سے زیادہ رضاعت کا جن کو لمبا عرصہ کا شرف ملا وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ تھیں. آپ کا یہ نام نامی برکت والا نام ہے, حلم اور سعادت, جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے ان کا انتخاب کیا. یہاں پر جو مغازی کی کتب ہیں ان میں ایک بات بہت ہی عجیب ہے, اور میں کوشش کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو بھی یہ بات پہنچا سکوں اور اپنا پیغام کلیئر کر سکوں کہ ابن اسحاق نے, ابن حشام سب نے یہ بات لکھ دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر خواتین آتی تھیں تو وہ لے کے نہیں جاتی تھیں, تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو چونکہ اور کوئی بچہ ملا نہیں تو پھر انہوں نے لے لیا کہ غریب تھے, ایسی کوئی بات تھی نہیں. اچھا, یہ روایت ویسے بہت غلط ہے, عام ضرور ہو گئی لیکن میری سمجھ نہیں آتی. امام حلبی نے اس پر نقد کی ہے. امام حلبی نے کہا کہ کیسے ممکن ہے, وہ ایک اور دوسری روایت لے آئی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تلاش کر رہے تھے, اور حلیمہ سعدیہ کو ان کے حلم اور سعادت ان کے نام سے
ایک برکت کی وہ امید لیتے ہوئے ان کو انتخاب کیا، لیکن اس میں بھی پھر وہ جملہ پھر آ گیا کہ چونکہ انہیں کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا تو انہوں نے یہ بچہ لے لیا. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. میں اس میں یہ جسارت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن رسول اللہ کسی غریب گھر میں نہیں تھے. حضرت عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار تھے، اور آپ کے پاس آپ کی دولت کا عالم یہ کہ آپ کے والد گرامی کے لیے جب انہوں نے قربانی دی، وہ جو آپ نے منت مانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضور علیہ السلام کے اپنے والد گرامی. حضور علیہ السلام کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے لیے آپ کے دادا نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. اب 100 اونٹ جو بندہ ذبح کرتا ہے، آج کل کی مشہور ترین کسی گاڑی کا نام لیں، وہ اونٹ اور آج کل کی قیمتی ترین گاڑی برابر ہے. اتنا امیر آدمی، اتنی وسعت رکھنے والا، اور پھر جب ابرہہ آیا تو جو اس نے لوگوں کی چیزوں کو کلٹیل کیا تھا، اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے بہت بڑی تعداد میں. تو حضرت عبد المطلب غریب نہیں تھے، لہذا میں تمام لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، یہ غلط ہے، یہ روایات ان کو دل مانتا نہیں ہے. تو پھر کیسے انتخاب؟ تو ہوا یہ کہ انتخاب تو بہرحال ہوا نا، جی ہاں، دونوں اطراف سے ہوا یہ کہ عورتیں جتنی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے. اللہ اکبر. آقا دو جہاں، یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ لیکن اب السلام، انتخاب کا معاملہ تو ہے نا، آقا علیہ السلام نے چنا ہے، خود رسول اللہ نے چنا. اور یہ حسن اتفاق نہیں تھا، رب ذوالجلال کا حسن انتظام تھا. یہ بات میں نے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب سے سیکھی کہ رسول اللہ کے معاملے میں کچھ بھی حسن اتفاق نہیں ہوا، سب کچھ انتظام تھا، اور اللہ نے انتظام کیا تھا. اور جب حضور علیہ السلام کے دادا جان تلاش کر رہے تھے، سیدہ حلیمہ سعدیہ آئیں، آقا علیہ السلام کے دادا نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ، انہوں نے کہا حلم اور سعادت دونوں اچھی خوبیاں ہیں، چلو آؤ میرے گھر میں، میرا بیٹا جو دنیا سے تشریف لے جا چکا ہے اس کا در یتیم تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور حیران کن ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے کمرے میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو خود کہتی ہیں کہ فوراً میری طرف دیکھے اور لپکے اور میرے پاس آ گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اپنی دائی اماں کا انتخاب کر لیا. اور وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں زبردست قسم کا قحط آیا ہوا تھا، برے حالات تھے ان کی اپنی جو سواری جس پر وہ آئی تھی، میں نام نہیں لیتا، دراز گوش، یہ گدی آپ کہہ لیں، چونکہ اردو میں ذرا اس کا نیگیٹو کنوٹیشن ہے، میری ہمت نہیں پڑتی. میرے آقا نے جس پر سواری فرمائی ہو تو اسے میں یہ لفظ بول نہیں سکتا، دراز گوش کہہ دیتا ہوں، لمبے کانوں والی سواری. تو اس دراز گوش پر سوار تھیں. یہ اونٹنی وغیرہ کی باتیں بھی اہم کہانیاں ہیں کہ ڈاچی نہیں تھی، ان کے پاس دراز گوش تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر کے تشریف لے کے آتے ہوئے وہ ان کی سواری چلنے کے قابل نہیں تھی. جب میرے مصطفیٰ کریم اس پر بیٹھے تو وہ ہواؤں سے باتیں کرتی تھی اور اڑتی تھی اور دوڑتی تھی. اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جا کر جو برکات ان کو ملی، جو برکات انسان تصور نہیں کر سکتا. خود حلیمہ سعدیہ کے اپنے الفاظ تمام مغازی اور سیر کی کتب میں ہیں. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے گھر میں کہاں کہاں سے برکتیں آ رہی ہیں. ان کے جانور جو ان کی بکریاں تھیں، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ ان کی پسلیوں کو لگے ہوئے تھے. ان کے گھر میں ان کے برتن خالی پڑے ہوتے تھے، چراگاہوں میں کوئی سبزہ نہیں ہوتا تھا. کہتی ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں آئے لوگ حیران تھے. باتیں کرتی تھی عورتیں، پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کھاتی کہاں سے ہیں، پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں یہ کیا، لیکن وہ ساری کی ساری برکت کہتی ہیں اس در یتیم کی تھی جو مکہ سے محمد بن عبداللہ لے کر آئی صلی اللہ علیہ وسلم. خالد صاحب جس طرح سے انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے کہ برکتیں ان کے گھر میں آ رہی تھی، چونکہ برکت خود ان کے گھر میں تھی اور رحمت ان کے گھر سے تھی، تو اس رحمت کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، یہ اٹسیلف کتنے بڑے اعزاز کی بات. بے شک بے شک. میں جو بات پروفیسر صاحب نے کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے ویسے، اور یہ بات ہم دونوں نے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے ایز اے بگ اسکالر اینڈ اے ریسرچر ان ہز اون رائٹ. بنو ہاشم کو ڈیمین کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ بنو ہاشم کوئی عام خاندان تھا یا ان کے پاس اسرت تھی، تنگ دستی تھی، ہسٹورینز کو یہ باتیں اور یہ نیریٹیوز فیڈ کیے گئے. حالانکہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا جناب عبد المطلب نے تب 100 اونٹ ذبح کیے حضرت عبداللہ کے لیے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا تب حضرت ابو طالب کو کہا تب 100 اونٹ پھر ذبح ہوئے. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس کے تیسرے دن پھر 20 اونٹ کا بھی عدد آتا ہے، جناب ابو طالب کو پھر کہا گیا آپ کریں. پھر جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح ہوا تب بھی 20 اونٹ حضرت ابو طالب نے، مطلب یہ دیتے ہی جا رہے ہیں یہ خاندان. تو مکن سوسائٹی کے اندر بنو ہاشم ایک پرومیننٹ ترین فیملی تھی،
اور اس پرومیننٹ ترین فیملی کے جو چیفز تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی. تو انتخاب جو ہے وہ اس پہ نہیں ہوا کہ کوئی بائی چانس جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں. تو فہد بھائی روایات میں مزید کیا ملتا ہے؟ کیا جو بی بی حلیمہ تھیں ان کو کہیں ظاہری بات ہے اللہ نے ایک اندر سے تو روشنی عطا کی تھی, اس سے بڑھ کے تو کوئی اعزاز کسی ماں کسی رضائی ماں کو حاصل ہو نہیں سکتا, لیکن کچھ ایسے لمحات بھی آئے جس پہ بی بی کو لگا کہ وہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے جو ان کے گھر پورا کیا بات, پورا نیریٹو ہی جیسے ارملہ بھی کہہ رہی تھی, آپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ وہ جو برکتیں تھیں اب وہ تو جیسے دراز گوش آئی ہے تو دراز گوش کی سب سے پہلے تو سپیڈ تبدیل ہوئی نا. وہ دراز گوش جو پہلے اپنی اس حالت میں لاغر حالت تھی, میں بھی ذرا چوائس آف ورڈز کے حوالے سے محتاط ہوں کیونکہ سرکار دو عالم نے اب سواری کو منتخب کر لیا تھا, اس کی تو ویلوسٹی بدل گئی نا. اب وہ جیسے جسٹس صاحب کا جملہ ہے وہ سیاح لامکان اس کے اوپر سوار ہو گئے. تو وہ جو دراز گوش ہے وہ خود فخر براق بن چکی تھی نا وہاں پہ. تو پہلی برکت تو انہوں نے یہ آبزرو کی. پھر وہ جو گھر کے اندر بکریاں تھیں, دیگر جانور تھے, وہ جو دودھ نہیں دے رہے تھے, بالکل تھن سوکھے ہوئے تھے, وہ دودھ دینا شروع ہو گئے. بلکہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے جو نیبرز تھے وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ تم اپنے جانوروں کو ادھر چرایا کرو جہاں پہ حلیمہ کے جانور جاتے ہیں. حالانکہ وہ تو ایک ہی پاسچر تھا نا, چرتے تو ایک ہی جگہ پہ تھے, لیکن وہ ایک تبدیلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں قیام کر رہے تھے. اچھا, آپ کی جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتی تھی. ہمارا جو سیرت کا لٹریچر ہے وہ بھی چھوٹی تھی, مطلب ٹین ایجر ہوں گی, 11-12 اس طرح سے سن ہوگا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی کہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی, الہ العالمین میرا بھائی سردار بنے, یہ بہت بڑا لیڈر بنے, اس کی وجہ سے لوگوں میں برکتیں پھیلیں, نعمتیں پھیلیں. تو وہ اس طرح سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی. اور اس سے ہمیں فہد بھائی اس رشتے کی سینٹیٹی کا علم ایسے بھی تو ہے کہ ایک تو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے, ایبسلیوٹلی, ایک جو دوسرے آپ کے ایسے ریلیشن ہے جس میں آپ بھائی بہن بناتے ہیں, تو ان کی سینٹیٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک فکرہ میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا. غزوہ حنین ہوئی, غزوہ حنین میں وہی قبیلہ بنو سعد مسلمانوں نے کیپچر کر لیا. اب سارے پرزنرز آف وار بن گئے. اب صحابہ کو تو نہیں پتا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسٹ کا اس طرح سے, یا فیملیز کون کون سی, سب پرزنرز آف وار ہو گئے. بی بی شیمہ وہاں پہ موجود تھی. اب وہ جیسے پرزنرز آف وار کو وہ پکڑنے لگے سب, تو انہوں نے اعلان کیا پیچھے ہو جاؤ, میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. صحابہ پیچھے ہو گئے, الرٹ ہو گئے, اور بڑے ادب کے ساتھ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. اب بی بی شیمہ نے جب اپنا تعارف کروایا, سرکار تو جانتے ہیں, سرکار دو عالم کو پتہ ہے, لیکن ایک ڈائیلاگ ہے نا دنیا کے اندر, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو پتہ ہے لیکن حضرت موسیٰ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. تو سرکار نے کہا کہ آپ جو یہ فرما رہی ہیں اس کا کوئی سائن, کوئی سمبل. تو انہوں نے کہا محمد یاد ہے تم چھوٹے تھے تو تم نے ایک دفعہ مجھے یہاں پر جو ہے میرے شانے کے اوپر تم نے بائٹ کیا تھا, اس کا نشان انہوں نے دکھایا, اور سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری باجی جان ہے, یہ میری آپا ہے, اور مانگیں آپ بتائیں, حکم کریں کیا کیا جائے. تو ان کے حکم پر ان کے سارے قبیلے کو آزاد کیا گیا, تحائف دیے گئے. تو وہ جو رضائی رشتہ ہے وہ اتنا سیکرڈ ہے, اور سرکار دو عالم نے اس کو اتنا آنر کیا اس وقت بھی. اب یہ سرکار دو عالم کی مدنی زندگی کا عروج ہے, پکا مکہ ہو چکی. تو یہ وہ برکات تھی جو کہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے, جو کنیکشن تھا, ریلیشن شپ مکہ میں بھی آئی تھی. جی, میں ذرا ایک بریک کے بعد میں چاہتا ہوں واپس ہم آئیں, اس پہ دوبارہ بات کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ان ساری برکات کو ریٹرن کرنے کا جب وقت آیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ذرا اس کے بعد کا کیا قصہ ہے, کیا واقعہ ہے, بڑا اہم دن ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. بالکل جی, اور ہم آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. اس سے پہلے جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو ہم ذکر بی بی حلیمہ سعدیہ علیہ السلام کر رہے تھے, اور اس ذکر کے اندر بہت سارے ایسے واقعات کا تذکرہ اس سے پہلے ویسے ہو چکا اور ہم بارہ سنتے آئے ہیں. لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے معاشرتی نقطہ نگاہ سے اپنے دونوں مہمانوں کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس جانب لانا چاہتا ہوں. جیسے کہ ناصر بھی ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی کہ بہت سارے رشتوں کی, ایسے رشتے جو آپ کے خونی رشتے نہیں ہیں لیکن ان کی سینٹیٹی آقا علیہ
सलाम ने बताई, और बड़ा खूबसूरत वाक़या जो फ़ाद भाई ने हमारे सामने रखा कि जब वो बीबी शैमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो उनका फिर कैसे उन्होंने इज़हार मोहब्बत किया और इज़हार शफ़क़त फरमाया। तो आजकल के दौर में बहुत सारे ऐसे रिश्तों की नफ़ी हम कर देते हैं। पहले हमने देखा है हमारी रिवायात में ऐसे रिश्तों की बड़ी कदर होती थी, अब भी शायद हो लेकिन कम देखने में आती है। ये कितना ज़रूरी है ऐसे रिश्तों का तक़द्दुस और एहतराम? दरअसल मक्का में तो एक रवायत था ना कि जब किसी मुर्दिया को दूध पिलाने वाली को लेते तो उसके रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार समझते थे, लेकिन इस्लाम ने आकर इसको एक नई शक्ल दे दी और उसकी सैंक्टिटी इतनी रखी कि उसको मुहर्रमात में करार दे दिया। अच्छा। महरम बन गई वो रिश्ते। उस वालदा जिसके आपने दूध पी लिया वो आपकी माँ की तरह हो गई, उसकी औलाद आपके लिए महरम हो गई। अब रिश्ता नहीं हो सकता, आपस में उनकी शादियाँ नहीं हो सकती। आगे उसकी बहन रज़ाई खाला बन गई, उनका भाई रज़ाई मामू बन गया। तो रिवायात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मिलने के लिए आए तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा रज़ाई मामू है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। और बहुत सारी जगहों पर तो ये रज़ाई रिश्ता बिल्कुल हकीकी रिश्ते की तरह बहुत महरम रिश्ता बन गया। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज़्ज़त दी हज़रत हलीमा सादिया की अपनी सगी बहन और उनके शोहर की बहन, क्या कहते हैं उसको, नंद कहेंगे जी, नंद कहेंगे, हाँ नंद कहेंगे, यानी हुज़ूर की रज़ाई खाला और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फूफी बन गई ना, वो उनके जो शोहर की बहन हो गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का में आई तो आका अलैहिस्सलाम ने बहुत इज़्ज़त की। इवन उन्होंने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह वहाँ तो कहत हो रहा है हमारे कबीले में। हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा से कह के सलामुल्लाहि अलैहा रसूलुल्लाह ने फरमाया खदीजा ये मेरी माँ की बहन और उनकी नंद आई हुई हैं, इन पर सखावत करो। हज़रत सईदा खदीजा ने 10 ऊँट उनको दे दिए और गले से भरे हुए और कितना सामान उनको दे दिया, वो हैरान रह गई। हज़रत हलीमा सादिया कहती थी मैंने बड़ी दुआएं की थी लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी जो अब इनको मिला, इसका तसव्वुर भी नहीं था मुझे। मैं दुआएं देती थी कि इनका बड़ा मकाम हो, बड़ा रुतबा हो, लोरियां भी दे, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया वो मैं तो ये मांग तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कितना अरसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे बीबी हलीमा के पास? फिर ये ट्रांजिशन कैसे हुई? थोड़ा सा 5 साल की उम्र मुबारक में वहां से वापसी हुई। दूध पिलाने की उम्र तो 2 साल तक की है, उसके बाद छोड़ दिया होगा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जल्दी खाना शुरू कर दिया, आका अलैहिस्सलाम ने बाकी बच्चों की निस्बत जल्दी चलना शुरू कर दिया। खुद हलीमा सादिया कहती हैं जल्दी बोलना रसूलुल्लाह ने शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम तो बराह रास्त खुदा ताला की उस यानी हिफाजत में थे और अल्लाह ताला की तरबियत में थे। उन लोगों को क्या समझ आई? हुज़ूर अलैहिस्सलाम का शक सदर हुआ तो उनके रंग सारों के उड़ गए कि पता नहीं ये क्या वाक़या हुआ। रसूलुल्लाह को तो अल्लाह ताला चला रहे थे कि आपके हज़रत शीमा और अब्दुल्ला वो भाई थे ना जो रसूलुल्लाह के साथ दूध पीते थे, जिनके साथ का दूध रसूलुल्लाह को मिला। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा दानी तरफ से दूध पिया, बाईं तरफ का दूध हज़रत हलीमा कहते अपने भाई के लिए छोड़ा करते थे। और पहले मेरा बेटा नहीं सैर होकर पी सकता था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए, कहते हैं खुद भी सैर होकर पीते थे, मेरा बेटा भी सैर होकर पीता था। उनका भाई कहता था कि अम्मा मैं देखता हूँ जिधर ये मेरा भाई जाता है ना मोहम्मद, उधर उधर बादल इस पर साया करते हैं, सख्त गर्मी में बैठ जाए तो बादल के साए में होता है, इनको ये चीज़ें। और वो लोग परेशान हो गए जिस दिन शक के सदर का वाक़या हुआ। लेकिन हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके घर में ये रहना, इस दौरान में कभी कभार ये वापस आती थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेके आपकी वालदा माहिदा के पास। खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब सैयदना अबू तालिब हुज़ूर की वालदा माहिदा कई बार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ मिलने के लिए गई। और ये बड़े ही एक ईमान अफरोज वाक़यात है। हमारा वक्त और मैं अगर सीरत बीबी हलीमा के हवाले से बात करूँ फ़ाद भाई, यकीनी तौर पे जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने उनको चुना तो कुछ ना कुछ तो बहुत ही बुलंद है, लेकिन उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन से औसाफ थे जो बीबी हलीमा की ज़ात मुक़द्दसा में हमें नज़र आते हैं बतौर रज़ाई माँ के भी और बतौर एक औरत के भी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके रसूल ने उनका इंतखाब किया? ऑफकोर्स जैसे जो ट्रेडिशन प्रोफेसर साहब ने आगाज़ में बयान की कि उनका तो इंतखाब दुनियावी तौर पर हुआ ही इसलिए था, उनका नाम हलीमा सादिया, हलीमा की ये हिल्म वाली है, सॉफ्ट है, नर्चरर है, कंपैशनेट है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इसी नाम की वजह से उनको चूज़ किया। और बनु साद का ये जो कबीला था बुनियादी तौर पे ये लैंग्वेज की एलोक्वेंस में भी बड़ा मशहूर था। ऑल्दो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा वो तो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट नॉलेज के कैरियर थे खुद। लेकिन ये कबीला जो था बलागत, फसाहत, वो जो अरब कस्टम्स होते हैं उस हवाले से, अरब शिवलरी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जवां मर्दी, उसके लिए बहुत मशहूर था। और उस दौर की एक बहरहाल दुनियावी तौर का कस्टम ये भी था कि मक्का में एक ख़ास किस्म की वबा फैला करती थी, बच्चों के लिए वो ज़रा डेंजरस थी, तो इन बच्चों को उस पुरफ़ज़ा मकाम पे भी रखा जाता था कि ये बच्चे जो हैं
یہ جو عمراء کے بچے ہیں یہ اس پر فضا مقام پہ رہیں. اب جس واقعہ شق صدر کا پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا, یہ ایک میراکلس واقعہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور نور تو آلریڈی نور ہی ہے, مگر اس نور کو مزید اس کو رفت کا ایک معاملہ ہوا, ڈیمونسٹریشن ہے اس کی, ڈیمونسٹریشن ہے. لیکن وہ جن کے بھائی تھے انہوں نے کہا نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا, محمد کو قتل کر دیا. بی بی حلیمہ سعدیہ ایک ماں کی وارفتگی کی طرح وہ پیچھے بھاگی ہیں اور اس وقت تک فرشتے جا چکے تھے. آپ نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بی بی آمنہ کے پاس لے کے جاؤں گی, اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی میراکلس قسم کے معاملات ہیں جس کو اب ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. اس سے پہلے وہ جب بھی بی بی آمنہ کے پاس لے کے آتی تو پھر بی بی آمنہ سے ریکویسٹ کرتی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ اور کچھ دیر نا میرے پاس رہ لیں. یعنی وہ جو ان کی ٹرم تھی نا وہ 2 سال کی, وہ ٹرم کے بعد بھی بی بی آمنہ سے ریکویسٹ کرتی تھی. ان کے اندر خواہش تھی, ان کے اندر خواہش تھی. وہ جو مامتا تھی نا ان کی ایک, تو وہ بہت بام عروج پہ تھی, اور وہ برکتیں اور تجلیات بھی وہ سمیٹا کرتی. دل کرتا ہے آپ بولتے رہے, اور میں تو وہ لمحات سوچتا ہوں کہ جب ایک ماں ہے اور ایک اس کا بچہ, اور وہ بچہ بھی کیا بچہ ہے جو اللہ رب العزت نے جن کو چنا ہے, جو اللہ کے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کے ساتھ وہ ساتیں گزرنے والی فقط نور ہے, رحمت ہے, برکت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان برکتوں سے کچھ فائدہ اٹھانے کی, اور یہ برکتیں کچھ ہماری زندگی میں آ جائیں, اللہ رب العزت کی توفیق دے. آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہو گیا انفیکٹ پروگرام کا, اور ہم نے کچن کی جانب جانا ہے اور پھر اس کے بعد بریک بھی لینی ہے. جی بالکل, کچن میں احمد کیا اپڈیٹ ہے؟ جی آلموسٹ ہمارا کھانا جو ہے وہ دھواں گوشت بن چکا ہے. ہم نے اس کو جو دھوئیں کا دم ہے وہ بھی دے دی ہے. تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں. کچھ اس کی ریسیپی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس کی ریسیپی میں نے جو ہے وہ 1 کلو چکن میں 200 گرام پیاز اور 200 گرام ٹماٹر جو ہیں وہ پانی میں ابال کے اس کے بعد ان کی بھنائی کی ہے. ٹھیک ہے, بھنائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے کھڑے گرم مسالے, جس کے اندر بڑی الائچی اور دار چینی کا استعمال کیا. ٹھیک ہے, یہ اس میں دھواں کہاں ڈالا ہے آپ نے؟ دھواں اس کے اندر جو ہے کوئلے کا دم دیا ہم نے. اوکے, کوئلے کا دم, دھواں, یہ ایگزیکٹلی. اچھا, یہ گریوی ٹائپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کڑاہی میں تو جیسے مسالہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, اور نہ ہی اتنا پتلا کوئی شوربہ ٹائپ چیز ہے, اٹس اے گریوی. جی جی, اور اس کی جو گریوی ہے وہ ریڈی جو ہوئی ہے وہ دہی کے اوپر جو ملائی آتی ہے, ٹھیک ہے, اس ملائی سے اس کی ریڈی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہو گیا. احمد بہت خاموشی ہو گئی ہے, مجھے لگ رہا ہے سب کھانے کے اندر اتنی اس کی شکل دیکھ کے انوالو ہو گئی کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اچھا, ذرا آپ ساتھ ساتھ بتاتے رہے. اچھا, اس کے اوپر جو میں ڈالوں گا گارنشنگ کے لیے وہ ہرا دھنیا ہے. ارے واہ, کیا کلوز اینگل آیا ہے بھائی, سبحان اللہ. لیمن, کیمرہ مین کا اصل امتحان ہے نا. لیمن کا جو ہے ویجز کٹے ہوئے وہ ڈالوں گا, ہری مرچیں, اور اینڈنگ اس کی ہم کریں گے ایز یوزول, ہمیشہ اینڈنگ جو ہے وہ گرم مسالے کے ساتھ کریں اور گے. یہ ٹریڈیشنلی کیا ہمارے اپنے علاقے کی ہی یہ سوغات ہے, ڈش ہے, یا اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اٹس پیور پنجابی. اچھا, پیور پنجابی. جس چیز میں ہاں جی, اٹس پیور پنجابی. جس چیز میں ایک تو دھواں اور جس میں دہی اور ٹماٹروں کا استعمال ہو جائے تو وہ جو ہے وہ پنجابی ہو جاتا ہے. 20 seconds احمد, anything last that you like to add? اور ہم نے جو اس کو ریڈی کیا ہے وہ آلیو آئل میں آج ریڈی کیا ہے, which is ڈالڈا آلیو آئل. اور 80 سالوں سے جو ہے وہ ماؤں کا اعتماد ہے, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. زبردست ہو گیا جی. ریسیپی کارڈ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا, دھواں چکن بھی آپ کو دکھا دیا. احمد کی ایک بات ریپیٹ کروں گا, اگر اس دفعہ عید پہ کنفیوزڈ ہیں آپ تھوڑے کہ کیا بنایا جائے صبح, عید کے وقت اوبیسلی جو آپ لنچ کرتے ہیں, تو یہ بڑا اچھا آپشن ہے, دھواں چکن آپ بنا سکتے ہیں, اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسیپی آپ. چل جی, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگر آپ افطاری کر چکے ہیں تو بہت زبردست, کرنے والے ہیں تو ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ ہم سب کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فرمائے, آسانیوں کا معاملہ, اور خاص طور پہ فلسطین کے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں
ان کو ضرور دعا میں یاد رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. ہم مسلسل کوشش کرتے رہے پورے رمضان میں کہ جو خیر کا سلسلہ ہے یا تقسیم کا سلسلہ ہے اس پہ ہم ضرور بات کرتے رہیں. آج ہمارے ساتھ بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہے, ہم نے مدعو کیا. پچھلے رمضان میں بھی آپ کی ملاقات ہمیں ان سے کرائی تھی, کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی آ جائے ان کے کام میں. اللہ والے ٹرسٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ان کے کاموں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے, خاص طور پہ رمضان کو لے کر. لاہور جوہر ٹاؤن میں سب سے بڑی افطاری کا اہتمام ان کے زیر اثر کیا جاتا ہے, اور روزانہ جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے تقریباً ہزاروں میں لوگ ہیں, کوئی نمبر نہیں کہہ سکتے ہم, ان کے لیے سیر و افطار کا بندوبست ہوتا ہے. جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو راشن بھی فراہم کیا جاتا ہے. اس طرح جو فری میڈیکل کیمپ ہے وہ بھی یہ لوگ لگا رہے ہیں, پناہ گاہیں بھی وہاں پہ بھی یہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں. سو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آج ہم نے اسی حوالے سے بات کی. بالکل, چیئرمین اللہ والے ٹرسٹ شاہد لون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ شاہد صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اوبیسلی رمضان کے اندر تو آپ کا یہ جو سلسلہ ہے کافی سالوں سے چلا آ رہا ہے, اور ہم پچھلے سال بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی. تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو ایکسپلین کیجیے گا کہ جو سیر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ والے ٹرسٹ کی جانب سے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ٹرسٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اوور آل. جو ہمارے دسترخوان ہیں وہ سارا سال چلتے ہیں جی, اور رمضان کے دنوں میں ہم لوگ خاص طور پہ رمضان دسترخوان چلاتے ہیں. اس دفعہ جو ہے رمضان دسترخوان میں ہم تقریباً 2.25 لاکھ جو میل ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ہمارا اپنا جو دسترخوان ہے جو آج کل پاپولر ہو گیا ہے کہ لاہور کا سب سے بڑا یا پنجاب کا سب سے بڑا ہے, اس کے علاوہ بھی کافی لوکیشنز ہیں جس میں ہمارے دوست ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں جن میں ہم لوگ دیتے ہیں, افطار کرواتے ہیں. جس میں اس کے علاوہ جو ہمارا مین سارے سال کا کام ہے اس میں ہم 47,000 پلس میلز روزانہ پکا کر اور گورنمنٹ کے پرائمری سکولز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا کام. اور اس کے علاوہ ابھی اسلام آباد میں شاید ہمارا MOU ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ, اگر وہ ہو جاتا ہے تو ہم 91,000 میلز جو ہیں پر ڈے پر آ جائے گی. ہمارے جو آپریشنز ہیں وہ تقریباً 7 شہروں میں ہیں, جن میں سے 6 شہروں میں ہم اسکول میل پروگرام چلا رہے ہیں, جسے ہم لوگ کہتے ہیں اسکول کھانا پروگرام. اسکول کھانا پروگرام جو ہے وہ لاہور, اسلام آباد, گلگت, چلاس اور سکردو میں ہے, اور ابھی ہم نے فیصل آباد میں شروع کیا. اس کا ڈیزائن اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک سینٹرل کچن ہوتا ہے اور ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں. سینٹرل کچن میں کھانا بنتا ہے اور وہ پھر چلا جاتا ہے اور وہ اسکول سٹاف جو ہے بچوں کو کھلاتا ہے. جو سینٹرل کچن ہے اس کو آج کل ہم میگا کچن بولتے ہیں, لاہور میں ہم نے ڈیولپ کیا ہے, جس میں کہ 75,000 میلز ہم 2 گھنٹے میں تیار کر سکتے ہیں. اچھا, ہاؤ 75,000. ہاں جی, اس میں جو ویسلز ہیں, جو کیٹلز ہیں, جنہیں آپ ہانڈیاں بھی کہہ سکتے ہیں, وہ اتنی بڑی ہیں کہ اس میں 10 دے کے ایٹ اے ٹائم پک سکتی ہیں. اگر بہت سیفلی بھی چلائیں تو ہم اس پہ 60-70 kg چاول جو ہے وہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم پکا لیتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ یہاں بھی ہو گیا ہے. تو 6 میں سے ہمارے جو 3 کچن ہے وہ ہم نے آلریڈی کنورٹ کر دی ہیں. وہ اسٹیم بیسڈ فائر لیس کوکنگ ہے. جو ٹلٹنگ پینز ہیں تو وہ ہانڈی میں پکتا ہے اور اس کو ہم ٹلٹ کرتے ہیں اور وہ پھر انڈیل دیتا ہے ایک برتن میں, جہاں سے پھر آگے ہم کنٹینرز میں. تو یہ ہیٹ کیسے پھر لیتا ہے وہ اگر فائر آگ نہیں ہے؟ یہ پاور اس کی اسٹیم جنریشن جو ہے وہ اسٹیم جنریٹ ہوتی ہے, اسٹیم جنریٹر کرتا ہے اور اسٹیم سے کیٹل گرم ہوتی ہے, اور کیٹل گرم ہونے کے بعد پھر اسے پکایا جاتا ہے, اور وہ انسولیٹڈ ہے اور باہر اس کی ہیٹ نہیں ٹرانسفر ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے جو سسٹم ہے یہ فوڈ گریڈ سٹین لیس اسٹیل بیسڈ ہے, جو 304 کہلاتا ہے, اس پہ بیسڈ ہے. جی, تو یہ فوڈ جو ہے اس میں ہمارا سینٹرل کچن ہوتا ہے, جس میں یہاں کے کچن میں میں نے بتایا 75,000 اور اسلام آباد کے کچن میں تقریباً 55,000 ہم کھانا ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم پکا سکتے ہیں ایک سیشن. اور یہ جس MOU کا آپ ذکر کر رہے ہیں, MOU گورنمنٹ کے ساتھ جنرل پبلک کے لیے ہے, پناہ گاہوں کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک ایریا ہے؟ اگر یہ جو ہے کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ گورنمنٹ پرائمری سکولز ہیں, کیونکہ اس کی ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ 62% ہے. اور جہاں بھی ہم نے کھانا کھلانا شروع کیا ہے وہاں پر اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. تو وہاں جو ہے اسلام آباد میں بھی گورنمنٹ کے پرائمری سکولز میں ہوگا, اور وہ 57,000 میلز ہے جس کا MOU ہو رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ جو کھانا پکانے کا ظاہر سسٹم ہے, مختلف لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور جتنی تعداد میں آپ لوگ کھانا بناتے ہیں اوبیسلی اپنے اون پہ کرنا ہی کبھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. سسٹم کیسے چلتا ہے اس کا اوور آل؟ سسٹم ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی دوستوں کو کہا کہ اللہ نے کھانے کا کام ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے. بے شک. تو جو ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں پیش آئی, اور ہماری ٹیم میں زیادہ تر ینگسٹرز ہیں, اور سارے بچے جو ہیں وہ MBAs ہیں, پڑھے لکھے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے ان کا. ہمارے جو نیشنل مینیجر ہیں وہ MBA ہیں, جو ہمارا آپریشن ہیڈ ہے اس نے لندن سے MBA کیا ہوا ہے, جو فائنینشیل ہیڈ ہے وہ پہلے افریقہ میں کام کرتے تھے اور دبئی میں کام کرتے تھے. تو جو میری ٹیم ہے وہ ساری ینگسٹرز پہ بیسڈ ہے, وہ 30 پلس مائنس پہ ہے, اور سارے ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اور کیونکہ میری بزنس کی بیک گراؤنڈ تھی
اور اس وجہ سے مجھے سسٹمز بنانے میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی پریشانی لیکن نہیں ہے۔ اس میں شاید صاحب وسائل تو پھر بھی چاہیے ہوتے ہیں نا، بہت بڑی تعداد میں. آپ 47,000 میلز پر ڈے، اگر 1,000 روپے کا ایک میل، 200 روپے کا بھی ایک میل ہوتا ہے، کہ گوز ان لائک بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میل ہم پہلے کاسٹ کر رہے تھے وہ 35 روپے میں تھا انکلوڈنگ آر ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. اچھا 35 روپیز پر ہیڈ. ابھی ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کو اگر ہم ری ایڈجسٹ کریں، ہم نے کافی دیر سے 35 پہ مینٹین کیا ہے، تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ 40-45 پر ہم اس کو رکھیں گے. تو اس میں ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بھی ہے اور اس میں اس کی کوکنگ کاسٹ بھی اور لاجسٹک کاسٹ بھی ہے، ساری کاسٹ شامل تو ایک آدمی کا کھانا 45 روپے میں نہیں، آدمی کا نہیں، یہ اسکول میل پروگرام میں یہ بچوں کا اس میں کیا ہوتا ہے ایک میل پیکٹ اسکول میل پروگرام میں یہ ہے کہ 6 دن 6 ڈفرنٹ مینیوز ہوتے ہیں، جس میں 3 دن جو ہے سالن روٹی ہوتی ہے اور 3 دن چاول ہوتے ہیں. پھر چاولوں میں سبزی پڑ جاتی ہے، چاولوں میں قیمہ پڑ جاتا ہے، اس طرح سے ڈفرنٹ چیزیں ہیں. سو یہ فائنینسز آپ اپنے طور پہ کرتے ہیں مینیج؟ نہیں، دوست یار کرتے ہیں، ڈونرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم خود بھی کرتے ہیں اور ڈونرز بھی کرتے کیا ہیں. ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ڈونر سے؟ سنس یو آر ہیئر، لوگ آپ کو کیسے سپورٹ کریں اف یو لائک؟ دیکھیں یار، یہ جو ہے نا، یہ من چلے کا سودا ہے. ہر آدمی جانا اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے مختلف کاموں کی. تو جن لوگوں کے دل میں کھانا کھلانے کی توفیق اللہ نے دی ہوئی ہے نا، وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور وہ اینی ٹائم ہمارے فیس بک سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں یا آپ کے توسط سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور ہم اوپن ہیں، وہ اپنا ٹائم دینا چاہیں ٹائم دے دیں. آج کل مجھے بڑی سخت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو کہ اپنا ٹائم دینا چاہتے ہیں، آفٹر ریٹائرمنٹ بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں. ہم کسی اچھی جاب پر تھے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وی آر اوپن. ابھی تک شکر الحمدللہ ہمیں کوئی ایز سچ فائنینشیل پرابلم بھی فیس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں ہوئی. یہ ڈالر یا یہ جو ریسیشن ہے اس نے آپ کو امپیکٹ اتنا نہیں کیا اس طرح؟ نہیں کیا. ابھی تک یہ ہے کہ جو بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ پورٹنٹ آئیڈیا بالکل ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ جو ہے نا وہ مہیا کر دیا جاتا ہے. تو بالکل اس طرح سے جو پورٹنٹ آئیڈیا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قبول ہو جاتا ہے نا، اس کے بھی پیسے پہلے سے اللہ پار کروا دیتا ہے. تو زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئیڈیا چلنے سے پہلے ہمارے پاس اس کے پیسے پہنچ جاتے ہیں. اگر نہیں پہنچتے تو وہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا، اللہ کرے آئندہ ایسا ہو بھی نہ، آپ کو کوئی چیلنجز نہ آئے. جی آپ کو آگے جتنی ایکسپینشن ہے نا، کیونکہ ہم آلریڈی گلگت میں ہیں، ابھی آزاد کشمیر میں ہم ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور لاہور میں بھی ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اگر وہ ہو گئے تو پھر 2-3 لاکھ میل پہ ہم انشاءاللہ شفٹ ہو جائیں. اچھا، ویسے تو ہم لوگوں ڈونرز وغیرہ کے لیے میسج آپ سے لیتے ہیں، لیکن وہ تو آپ نے بات کر ہی دی ہے. میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے طور پہ اسمال اسکیل کے اوپر یہ کام کریں، مختلف شہروں محلوں کی بیس پہ بھی لوگ کرتے ہیں، 1 دیگ دے دی، 2 دیگز دے دی، یہ لوگ کرتے ہیں، ان کو کوئی ٹرک دیں کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کیسے کریں؟ آپ جیسے اسکیل پہ کیسے آئیں؟ کیا ٹرک ہے؟ دیکھیں، کوئی ٹرک نہیں ہے اس میں، بڑی سمپل سا ایک فارمولا ہے. آپ نے جو ڈریم کرنا ہے وہ اللہ کی رحمت کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ اپنے ریسورسز دیکھتے ہوئے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوچنا ہے نا، وہ سوچنا ہے جو آپ کی اوقات سے باہر ہو، کیونکہ وہی اللہ پورا کرے گا. اچھا، جس طرح کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی آپ سوچ رکھیں گے اتنا بڑا ڈونر جب قبولیت ہوگی تو وہ خود آپ کے پاس چل کے آ کیا جائے. بات ہے. بائی دی وے، آپ نے کتنے سے شروع کیا تھا؟ کتنے ہم لوگوں نے سے؟ 40 لوگوں سے شروع کیا. 40 سے. ہاں جی، 40. ماشاءاللہ، واہ واہ. 2010 میں 40. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. جذبہ. بڑا زبردست آپ کا کام ہے، اور یہ جذبہ جیسے عمران کہہ رہے ہیں کہ بڑا ضروری ہے آپ کے دور میں، اور ان کے مطابق کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مطابق ڈریم کریں گے تو آپ کو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ عطا بھی کرے گا. جتنا بڑا سوچیں گے اللہ بے شک بہت دینے والا ہے. تو اللہ والے ٹرسٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مختلف شہروں کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں اور کتنے ہزاروں لوگوں کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں. آپ بھی اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے فیس بک پہ اور ہماری اسکرین پہ بھی ان کا نمبر اور ان کے اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں، آپ جیسے بھی چاہیں کنٹریبیوٹ کریں. ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آج کا سلسلہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے پوری کوشش کی کہ آج بھی ہم رمضان کے اس 22ویں روزے کے بعد اور خاص طور پہ جب اس کا اختتام ہو رہا ہے اپنی بھرپور کوشش کریں کہ ہمارا اور آپ کا یہ اختتامی جو ساتھ ہے وہ بہت اچھا گزرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام تو اختتام کو پہنچا. بالکل، جاتے جاتے ہم آپ کو اپنا سیگمنٹ دکھائیں گے. عظیم مسلم سائنسدان ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الصباح الکندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آج کے سیگمنٹ پہ. ہم ملیں گے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم مسلمان سائنسدان. آج اس عظیم مسلمان سائنسدان پہ بات کرنی ہے. یہ پیدا تو 9ویں صدی عیسوی میں ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو اثرات ہیں، ان کی جو علمی و فکری جو خدمات ہیں، اس کے حوالے سے جو اثرات علم کی دنیا پہ رہے وہ آنے والی صدیوں تک رہے. نام الکندی، مکمل نام ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الصباح الکندی. پیدائش جو ہے یعنی کہ ان کی 801 عیسوی میں ہوتی ہے بصرہ میں، اور وفات جو ہے وہ 873 عیسوی میں ہوئی بغداد میں. سائنسی شعبہ ریاضی،
طب، بصریات، فلکیات، ان کی جو سائنسی تصانیف ہیں وہ بھی بہت کمال ہیں، اور فلسفی بھی ہیں، ریاضی دان بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، اور ماہر موسیقی بھی ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز مماثلت آپ کو نظر آئے گی۔ یہ جو 9ویں 10ویں اور 11ویں صدی ہے، اس میں جتنے بھی سائنسدان ہیں، ان میں سے بہت سارے سائنسدان آپ کو ماہر موسیقی بھی نظر آئیں گے، موسیقی کے حوالے سے بہت کمال کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اور بالکل اس کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو یہ آرٹ ہے اور اس کے ساتھ وہ ریاضی کے حوالے سے بہت بڑے کارنامے دکھائی دیتے آپ کو نظر آئیں گے، فلسفے کے حوالے سے، طب کے حوالے سے۔ تو یہ جو تھے الکندی، جنہیں بیسیکلی اسلامی یا عربی فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے، انہوں نے یونانی فلسفہ کو مسلم دنیا میں متعارف کروایا، یہ تو سب سے بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور ان کی پیدائش بصرہ میں ہوئی تھی اور بغداد میں تعلیم حاصل کی۔ ترجمہ کے حوالے سے الکندی جو ہے وہ یونانی فلسفیانہ کتابوں کے بہت بڑا نام تھا، اور مدیر ہونے کے علاوہ طب، فلسفہ، ریاضی اور منطق میں وسیع علم رکھتے تھے۔ اگر دیکھا جائے کہ فلکیاتی موضوعات پر الکندی کی جو بہت ہی قابل ذکر تحریریں ہیں، ان میں سے آپ عنوانات دیکھیے۔ ایک ہے کہ ستاروں کے بارے میں ایک کتاب، ستاروں سے نکلنے والی شعاؤں کے بارے میں ایک کتاب، یہ علیحدہ کتاب ہے، موسمیات کے بارے میں مضامین، گرہن کے بارے میں مقالہ، اور سیاروں کی روحانیت کے بارے میں مقالہ۔ بصریات کے شعبہ میں بھی الکندی کی تحریریں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور ارسطو کو کیونکہ یقین تھا کہ آنکھ کسی چیز کو تبھی دیکھ سکتی ہے جب دونوں کے درمیان میں کوئی وسیلہ روشنی سے بھرا ہوا ہو، جب یہ حالات موجود ہوں تو چیز کی شکل آنکھ تک پہنچتی ہے۔ اس طرح کی جو ارسطو کی نظریات ہیں اور جو تصورات ہیں وہ الکندی کی تحریروں میں بھی نظر آتے ہیں، اور طب کے میدان میں بھی الکندی سے 30 مقالے جو ہیں وہ منسوب ہیں، جن میں وہ جیلینوس اور گیلن کے نظریات سے متاثر ہیں، اور اس شعبے میں ان کی اہم ترین تحریر جو ہے وہ طب پر ریاضی کو لاگو کرنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ماہر کیمیاء دان کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، یعنی کیمسٹ کے طور پہ، تو وہ الکیمیا کے مخالف تھے، یعنی ایک طرف تو وہ ماہر کیمیاء تھے بٹ وہ الکیمیا کے مخالف بھی تھے۔ اور بیسیکلی وہ کس حوالے سے مخالف تھے؟ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو 200-300 سال کا یہ جو پیریڈ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ توانائی اس حوالے سے صرف کی جا رہی تھی کہ گھٹیا جو دھاتیں ہیں ان کو کسی طریقے سے چاندی یا سونے جیسی قیمتی دھاتوں میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ توانائی جو ہے وہ صرف کی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے بیسیکلی الکندی جو ہے، انہوں نے یہ افسانہ کہہ لیں، انہوں نے یہ افسانہ مسترد کر دیا کہ گھٹیا دھاتوں کو چاندی یا سونے جیسی قیمتی دھاتوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ الکندی نے اس کے علاوہ ریاضی کے متعدد اہم موضوعات پر لکھا، بشمول جیومیٹری اور ہندی اعداد اور اعداد کی جو ہم آہنگی ہے، اور اسپیشلی متناسب مقداریں، پیمائش اور وقت وغیرہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ وہ تمام نظریات ہیں جن پہ سائنس کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ جیومیٹری میں جو متوازی اضلاع کی تھیوری پر ان کی ایک تحریر جو ہے وہ بڑی قابل ذکر ہے۔ الکندی کی دیگر کتب جو ہیں وہ فلسفیانہ نوعیت کی ہیں۔ الکندی جو ہیں انہوں نے 873 میں بغداد میں وفات پائی۔ یہ عظیم سائنسدان الکندی، جن کا جو ریاضی کے حوالے سے کام ہے، اور جو اسپیشلی یہ جو فکر تھی کہ گھٹیا دھاتوں کو سونے یا چاندی میں اس طرح کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو دیکھا جائے تو ان کی جو اثرات ہیں وہ آنے والی کئی صدیوں تک رہے، اور الکندی کی جو تعلیمات ہیں اس کا جو اثر ہے وہ آنے والے سائنسدانوں تک رہا، اور جو آنے والے بہت سارے سائنسدان ہیں، ایون ویسٹ کے بھی سائنسدان ہیں، وہ آپ کو الکندی کو کوٹ کرتے ہوئے ملیں گے، ان کا ریفرنس دیتے ہوئے ملیں گے۔ بہت ہی عظیم سائنسدان، اور اسی حوالے سے جو سیریز ہے عظیم سائنسدان اور عظیم مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے یہ جاری ہے، اور اگلی قسط پہ کسی عظیم اور مسلمان سائنسدان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔